अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मोहतरम नाजरीन और सामीन, आपको PCWR यानी पाकिस्तान काउंसिल ऑफ वर्ल्ड रिलीजन के इस ख़ुसूसी प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। आज हमारे मौज़ूआत हैं मजहबी और समाजी हम आहंगी और अमन। इस हवाले से हम बात करेंगे। आज पैनलिस्ट में जो शख्सियात हमारे साथ मौजूद हैं किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं और इनकी जो खिदमात हैं वो किसी से ढकी छुपी नहीं हैं। हमारे पहले मेहमान हैं प्रोफेसर डॉक्टर हाफिज़ अब्दुल गफूर साहब, जो कि मजहबी स्कॉलर भी हैं और मुख्तलिफ औकात में खैबर पख्तूनख्वा के अंदर मुख्तलिफ जो इनकी खिदमात हैं वो किसी से ढकी छुपी नहीं, इंतहाई काबिल तहसीन हैं। हारून सर अब्दियाल साहब हमारे दूसरे मेहमान हैं और हारून सर अब्दियाल साहब हिंदू बरादरी से ताल्लुक़ रखते हैं और यकीनन इनकी खिदमात भी किसी से ढकी छुपी नहीं, सोशल वर्कर भी हैं और साथ ही साथ खैबर पख्तूनख्वा पूरे पाकिस्तान और पूरी दुनिया में इनकी जो खिदमात हैं वो काबिल तहसीन हैं। तीसरे हमारे मोअज़्ज़ज़ मेहमान हैं पादरी शहजाद मुराद साहब। पादरी शहजाद मुराद साहब जो हैं इनकी खिदमात भी हमारे तमाम सामीन और नाजरीन को मालूम हैं, जो कि खैबर पख्तूनख्वा में मसीही बरादरी के हवाले से इंतहाई ज़्यादा अहम हैं और फिर ख़ास तौर पर मजहबी हम आहंगी के हवाले से इनकी खिदमात भी किसी से ढकी छुपी नहीं हैं। आज हम बात करेंगे मजहबी हम आहंगी के हवाले से, अमन के हवाले से। तो हम आगाज़ कर लेते हैं। प्रोफेसर साहब, सबसे पहले मेरा सवाल ये है कि अगर हम अमन की तशरीह करें, मजहबी हम आहंगी की तशरीह करें, तो इन दोनों का अलग अलग तारुफ और इनके माबैन जो रबत है उस हवाले से हमारे सामीन को अगर आप अदा करेंगे तो मशकूर रहेंगे। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया। अमन के हवाले से और हम आहंगी के हवाले से जो सवालात आपने किया जी, उसमें सबसे पहली बात जो है वो अमन की है। जी इस्लाम अमन का अलमबरदार है जी। इसके अलावा दुनिया के जितने मज़ाहिब हैं कोई मज़हब ऐसा नहीं जो अमन न चाहता हो जी, लेकिन इस्लाम को ये फ़ौक़ियत और अहमियत हासिल है कि उसने अमन के हवाले से जो मकाम और इज़्ज़त कमाया है वो दूसरे मज़ाहिब ने नहीं कमाया जी। और उसके लिए हमारे प्यारे पैगम्बर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी है जी। वो हमारे सामने है। जी देखिए, वो ख़ुद अमन की तारीफ़ किया करते हैं। जी। अमन की तारीफ़ कहते हैं कि अल-मुस्लिम मन सलिमल मुस्लिमून मिन लिसानिही व यदिही। मुसलमान वो है कि उसकी ज़ुबान और हाथ से दूसरे लोग महफूज रहें। वल अमन मन अमनहुन्नास। अमन इसको कहते हैं जो दूसरों को महफूज रखे, दूसरों को अमन दे, दूसरों का ख्याल रखे। अब दूसरों का ख्याल रखना और दूसरों को अमन देना जो है ये हमारे मज़हब का फोकस है और हमारा मज़हब का नस्बुल ऐन है कि आप अपने हाथ से, अपनी ज़ुबान से कुछ ऐसा हमल न करें जिससे दूसरे के दिलाजारी हो या उसको कोई तकलीफ पहुंचे। मसलन हाथ से उसको मारे ना, हाथ से उसको कोई नुकसान न पहुंचाए, या ज़ुबान से ऐसे अल्फाज न कहें कि जिससे उसके मज़हब की या उसकी शख्सियत की बेइज्जती होती हो। मसलन देखिए, शख्सियत में ज़ुबान है तो ज़ुबान में जो बातें हम करते हैं हमें चाहिए कि हम अल्फाज का चुनाव जो है वो सही तरीके से करें। हमारे यहाँ बदकिस्मती ये है कि हम अल्फाज का चुनाव नहीं करते और बिल्कुल बराह रास्त एक दूसरे पे अटैक करते हैं जिससे दूसरे की दिल आज़ारी हो जाती है और उससे वो अमन जो है वो बेचैनी पैदा हो जाती है। और जब आप दूसरे के लिए बेचैनी पैदा करेंगे तो आपके लिए भी बेचैनी पैदा हो जाएगी। इसीलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अपने वालिदैन को गाली मत दो। एक सहाबी ने कहा, अल्लाह के रसूल, क्या कोई अपने वालिदैन को भी गाली देता है? हुजूर ने फरमाया, हाँ, जब तू दूसरे की माँ को गाली देगा तो जवाब में वो तेरी माँ को गाली देगा, और जब तू दूसरे के बाप को गाली देगा तो वो जवाब में तेरे बाप को गाली देगा। ये ऐसा हुआ जैसे कि तूने खुद अपने माँ बाप को गाली दी। 1400 साल पहले अमन के हवाले से और एक पुरअमन मुआशरे की बका के लिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मत मुस्लिमा को तालीम दी है और ये उम्मत मुस्लिमा की तालीम जो है तमाम मज़ाहिब के लोगों के लिए। अब गैर मुस्लिम जो है अगर वो हमारे मज़हब को बुरा भला कहेगा तो जाहिर है कि हम उनके मज़हब को बुरा भला करेंगे। और हमारा मज़हब जो है कुरान वो ये कहता है कि वला तसुब्बुल्लज़ीना यदऊना मिन दूनिल्लाह फ़यसुब्बुल्लाह अदवन बिग़ैरि इल्म। अल्लाह फरमाता है कि तुम जाहिलों और मुशरिकों के खुदाओं को बुरा भला मत कहो, इसलिए कि जवाब में वो तेरे बरहक खुदा को बुरा भला कहेंगे। तो अल्लाह अपने हबीब को ये तालीम देता है। इसका मतलब ये है कि उम्मत मुस्लिमा पर ये लाजिम है कि वो अमन के साथ रहेंगे और दूसरों को भी अमन में रहने देंगे। दूसरी बात जो आपने
بین المذاہب ہم آہنگی کے حوالے سے کی، وہ بھی اسی کے ساتھ ہے. بین المذاہب ہم آہنگی کا مطلب یہ ہے کہ تمام مذاہب کے درمیان رواداری کا ہونا. اب ایک نان مسلم ہے، مثلا ہمارا مسیحی بھائی ہے یا ہندو بھائی ہے، میں مسلمان ہوں، ہم تینوں دیکھیں اکٹھے بیٹھے ہوئے ہیں، اس کو رواداری کہتے ہیں. اب اگر وہ میرے مذہب کو برا بلا کہنا شروع کر دیں اور ہمیں ان کے مذہب کو، تو یہ رواداری نہیں ہوگی، یہ دشمنی ہوگی، یہ عداوت ہوگی. وہ اپنے مذہب کے ساتھ زیادتی کر رہے ہوں گے اور میں اپنے مذہب کے ساتھ زیادتی کر رہا ہوں. تو رواداری جو ہے یہ اسلام نے ہمیں بتائی ہے، اور اسلام کہتا ہے لا اکراہ فی الدین، نو کمپلشن ان ریلیجن. کوئی زبردستی نہیں ہے دین میں. آپ ہر ایک مذہب کو دیکھیں، اس کو پڑھیں، جو آپ کو اچھا لگے، آپ کے ذہن اور فکر اور دلائل کے حوالے سے آپ جس مذہب کو اختیار کرنا چاہیں، قیامت کے دن اپنی خبر میں آپ نے خود جواب دینا ہے، اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے ہاں پہ ہر ایک نے اپنا اپنا حساب کتاب دینا ہوگا. ماشاءاللہ، زبردست. پروفیسر صاحب بہت شکریہ. ہارون سرابدیال صاحب، آج چونکہ یوم تکبیر بھی منایا جا رہا ہے پورے پاکستان کے اندر، تو یہ جو مذہبی ہم آہنگی ہے اور امن ہے، ملک کی سلامتی کے لیے کس حد تک لازمی ہے؟ جی بہت بہت شکریہ. اور موجودہ وقت میں آپ نے دیکھا کہ جس طرح سے ہمارے جو ہمسایہ ملک سے انتہائی کشیدگی پیدا ہوئی، اور ایک وقت ایسا آیا کہ دونوں ممالک کے 1 ارب اور 65 کروڑ لوگوں کی جان خطرے میں پڑ گئی. اور ہم سمجھتے ہیں کہ اگر اللہ رب العزت نے پاکستان کو ایٹمی قوت سے نہ نوازا ہوتا اور یہ ڈس بیلنس ہوتا کمزور اور طاقتور کا، تو پھر شاید آج یہاں پر خون کی ہولی جو ہے اس کا بازار گرم ہوتا. اور آج یوم تکبیر جو ہے وہ اسی بات کی سیلیبریشن کی بطور تہوار کے وہ منانے کی ضرورت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک تعداد میں بہت زیادہ بڑے دشمن کہ ہم آہنگ کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک جو ایٹمی قوت ہے اس سے پاکستان کو نوازا. اور یہ جو توازن ہے وہ برقرار رہا، اور ہماری افواج پاکستان سیاسی قیادت کی مدبرانہ جو سوچ تھی، فکر تھی اور عمل تھا، یعنی دشمن کی پے در پے وہ چاہے الیکٹرانک میڈیا، ڈیجیٹل میڈیا اور دیگر سوشل میڈیا کے ذریعے جو ان کی جنگ تھی، یا ان کے میڈیا کے جو جس طرح کی وہ فیک نیوز پر اور مس انفارمیشنز پر جو جنگ جاری رہی، اور دیگر ملکوں کو انہوں نے جو غلط انفارم کیا اور ایک غلط تاثر پاکستان کے بارے میں پیش کرنے کی کوشش کی گئی، تو وہاں پر ہمارے جتنے بھی سٹیک ہولڈرز تھے، افواج پاکستان کے، سیاسی قیادت کے، علماء کے، عوام کے، وہ اس طرح اللہ رب العزت نے ہم آہنگ کیے کہ بیک وقت ایک آواز بن کر، ون نیشن بن کر، ایک امہ بن کر، جس طرح سے دنیا کے سامنے وہ تصویر آئی، اور پھر دفاعی انداز میں پاکستان نے جو اپنا کردار نبھایا، دفاعی انداز میں، یعنی کسی بھی طرح کی پہل نہیں کی گئی امن کو برقرار رکھنے کے لیے، کیونکہ وان سے وانی، یعنی سناتن دھرم ہندوازم کی تعلیم یہ کہتی ہے کہ کسی کو بھی معاملے کو حل کرنے کے لیے انتہائی اقدامات کی بجائے گفت و شنید کے ذریعے، یعنی بان تیر کمان کی بجائے آپ کو چاہیے کہ اپنی وانی، اپنی گفتگو سے، جس طرح استاد محتر نے فرمایا کہ لب و لہجہ جو ہے وہ تخت بھی کرتا ہے اور تختہ بھی کرتا ہے. تو ہمیں جو ہے یہاں پر، اور سناتن دھرم یہی کہتا ہے کہ ایسی وانی بولیے من کا آپا کھوئے، اوروں کو شیتل کرے آپو شیتل ہوئے. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو آپ کے انداز میں، اس انداز سے آپ کو بات کرنی چاہیے کہ دشمن بھی راضی ہو جائے اور آپ کا موقف بھی جو ہے نا وہ اطمینان میں بدل جائے. تو بلا شبہ یہ وقت کا تقاضا یہ کہتا ہے کہ ہمارا دشمن اگر بارود کی جنگ میں ہار گیا ہے، اس کو گھٹنے ٹیکنے پڑ گئے ہیں، لیکن جو پراکسی وارز کا، یعنی خفیہ انداز میں ہمارے ہی لوگوں کے ذریعے ہمارے ہی اندر ایک بہت بڑا انتشار پیدا کرنے کی اب پے در پے کوششیں ہونی ہے. اس لیے ہمارے دفاعی اندازے اداروں کو، خاص طور پر میں اپنے فیلڈ مارشل حافظ عاصم منیر صاحب سے ان کو پہلے مبارکباد بھی دوں گا اپنے اس پاکستان کونسل آف ورلڈ ریلیجن اور تمام مذاہب عالم کے عوام کی طرف سے، اور ساتھ ساتھ یہ اپیل بھی کروں گا کہ اب وقت جو ہے پہلے کی نسبت تھوڑا اور زیادہ کروشل ہو گیا ہے، اہمیت کا حامل ہو گیا ہے. اب ہمیں ایک ہو کر چلنا ہے. اس لیے ہمیں دشمن کی چھپی ہوئی چالوں کو روکنے کے لیے، ہم چونکہ فیتھ لیڈرز میں ہمارا اللہ تعالیٰ نے ہمیں عزت دی ہے، اس لیے ہم پریکٹیشنر جو عوام ہے اس کے ساتھ براہ راست
جو ہے وہ رابطے میں ہیں, ایک اعتماد کی فضا بحال ہے. لہٰذا کسی بھی پالیسی میکنگ لیجسلیشن کے لیے, ایون کہ وہ نیکٹا ہے یا جو دیگر نیشنل ایکشن جو پلانز ہیں, اس کے اندر جو ہے وہ ریلیجس جو فیتھ لیڈرشپ ہے ان کو آن بورڈ لیا جائے. بلکہ میرا تو یہ بھی مطالبہ ہوگا جو فی الحال نہیں ہے کہ جو نیشنل سیکیورٹی ڈویژن ہے اس میں لگ بھگ 20 سے لے کر 22 اراکین پر مبنی ایک بار پھر ایک جو ایڈوائزری جو ہے وہ کاؤنسل بنائی جائے, تاکہ گفت و شنید کے ذریعے عوامی رائے کی صورت میں معاملات کو دشمن سے بچنے کے لیے جو ہے وہ کوئی نہ کوئی جو منصوبہ بندی ہے وہ کی جائے. بلکہ جتنے بھی امور ہیں, جتنی بھی, کیونکہ اگر حق جس وقت تک نہ ملے اس وقت تک جو ہے وہ ریاکشن جو ہے وہ سامنے آتے ہیں. اور آج آپ نے دیکھا کہ ہماری سرحدوں کے اندرونی معاملات ہیں یا بیرونی معاملات ہیں, اس میں ایک بہت بڑا گیپ ہے, اور اس گیپ کو دور کرنے کے لیے فیتھ لیڈرشپ سے بڑھ کر, جس کو یونائٹڈ نیشن نے بھی جس کی اہمیت کو جو ہے وہ گارنٹی کر لیا ہے, اس لیے وہ آن بورڈ لے کر بہت سے معاملات کو جو انٹرنیشنل اور نیشنل نیریٹیوز ہیں یا معاملات ہیں, جیسے پولیو ہو گئی, جیسے کرونا ہو گیا, یا اس طرح کے اور بھی WHO کے معاملات ہیں, اس کو فیتھ لیڈرشپ کے ذریعے ہی, ان کے مفتیان کے بیانات کے ذریعے ہی جو ہے وہ طے کیا جا رہا ہے. اس لیے وقت کا تقاضا یہ ہے کہ اب کوئی بھی عمل جو پاکستان میں ممکن بنایا جائے اس میں فیتھ لیڈرشپ کو آن بورڈ لیا جائے, تاکہ ایک تو یہ کہ نمائندگی تمام مذاہب کی ہو. جی کوئی بھی فلور ہو, کوئی بھی گفت و شنید ہو, وہاں پر کسی اکائی کو نظر انداز نہ کیا جائے. کیونکہ اگر ان کو دیکھا جائے تو کوئی اکائی بھی جو ہے وہ کروڑوں کی تعداد سے کم نہیں ہے, چاہے مسیحی ہوں, ہندو ہوں, سکھ ہوں, بھائی ہوں, کیلاشی پارسیز ہوں, یا بین المسالک جو ہمارے مسلم جو فرقے ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ سب کی نمائندگی کو آن بورڈ لے کر, تاکہ دشمن اپنی ہر طرح کی سازش میں اس لیے ناکام رہے کہ وہ کہیں پر کوئی کمزور کوئی ایشو دیکھ کر اس کو ایسا ہائی لائٹ نہ کرے. اور پھر میں یہ بھی گزارش کروں گا کہ ہمیں اب اپنے جو حقوق ہیں اس کو لینے کے لیے بھی اپنے اداروں کی جو شفافیت ہے اس کو جو ہے ہمیں دیکھنا پڑے گا. ہمیں سے مراد یہ ہے جنرل عاصم منیر صاحب, اس لیے کہ جتنے بھی معاملات میں جب لوگوں کو حقوق نہیں ملتے اور وہ جو اپنا طریقہ کار اختیار کرتے ہیں, اب تو سوشل میڈیا اور الیکٹرانک ڈیجیٹل میڈیا کا دور ہے, تو وہ بات دنیا پہ جاتی ہے اور وہ نہ چاہتے ہوئے وہ معاملہ سیکیورٹی کا معاملہ بن جاتا ہے, سلامتی کا معاملہ بن جاتا ہے, اور پھر اسی کے افواج پاکستان کے کھاتے میں آتا ہے, انٹیلیجنس کے کھاتے میں آتا ہے, یا اس کو کور کرنے کے لیے ہمارے ان اداروں کی صورت میں آتا ہے. عوام ریئیکٹ کرتی ہے, دشمن کی جو ہے وہ ساتھ جو ہے نا وہ ساز باز کر لیتی ہے. اس لیے وقت کا تقاضا یہ ہے کہ ہر معاملے کو سنجیدگی سے دیکھتے ہوئے اس کو حل کرنے کے لیے تمام اسٹیک ہولڈرز کو آن بورڈ لے کر منصوبہ بندی کی جائے, تاکہ مل کر پاکستان کے دفاع کے لیے, اس کی ترقی کے لیے, اس کی سلامتی کے لیے ہم قدم بہ قدم ہو کر ایک دوسرے کے ساتھ شانہ بشانہ چلیں. یقیناً آپ نے بڑے بہتر طریقے سے وضاحت کی کہ بنیادی طور پر مذہبی ہم آہنگی کسی ملک کی سلامتی کے لیے بھی ضروری ہے, کیونکہ جس طرح سے آپ نے حوالہ دیا کہ ہندو مذہب کبھی بھی شدت پسندی کا پیغام نہیں دیتا. یہ جو متعلقہ انتہا پسند ان کا وزیر اعظم ہے اسی کا یہ نظریہ ہے, اور وہ اسی تک محدود ہے, مذہب تک نہیں ہے. بلکہ میرا تو پہلے بھی یہ مطالبہ رہا ہے کہ ہمارا دشمن, ازلی دشمن جو ہمارا ہمسایہ ملک ہے, اور ان کے بھی جو جتنے بھی نیریٹیوز ہیں وہ ہندو پرسپیکٹو سے, بلکہ ہندوازم کو بدنام کیا جا رہا ہے. یہ تو 1.5 ارب کے قریب پوری دنیا میں ہے, اور صرف 80% ہندو بھارت میں ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ پوری دنیا میں رہنے والے ہندوؤں کی نیک نامی داؤ پر لگ جاتی ہے جب مودی سرکار کوئی ایسے عمل کرتی ہے. ہم سمجھتے ہیں اس طرح کے نیریٹو کو کاؤنٹر کرنے کے لیے ہم جیسے جو ہندو لیڈرز ہیں, یا اللہ تعالیٰ نے جن کو عزت و اکرام سے نوازا ہے, ان کو آن بورڈ لے کر ان کی سرزنش کی جائے کہ یہ ہندوازم کے بالکل خلاف ہے. کیونکہ پوری دنیا میں لگ بھگ 300 کے قریب ممالک ہے, اور کوئی ملک ایسا نہیں ہے کہ جہاں ہندو کمیونٹی نہ رہتی ہو. ہم سمجھتے ہیں کہ ایسا سلامتی کا معاملہ ہے جس کو نیشنل سیکیورٹی کاؤنسل کو اس معاملات کو دیکھتے ہوئے ہمیں بھی ان فلورز پر جو ہے وہ اہمیت دینی چاہیے جہاں پر ہم اس طرح کے, اب یہ لنگوسٹک کا جو سبجیکٹ ہے وہ پوری دنیا میں یونیورسٹیوں کی زینت کیوں بنا؟ وہ اس لیے بنا کہ یہ جو زبان ہے یا یہ جو گفتگو ہے یہی پوری دنیا میں بدامنی اور خون اور بارود کا بازار گرم کر دیتی ہے. اس لیے
لیے بین الاقوامی امن کے لیے, گلوبل امن کے لیے بہت ضروری ہے کہ اس پر کٹ لگایا جائے, اس پر روک لگائی جائے, اور اس نیریٹو کو کاؤنٹر کرنے کے لیے ایسی شخصیات کو آن بورڈ لیا جائے کہ جو اپنے اپنے مذاہب کی تعلیمات کی روشنی میں اس طرح کے معاملات کو حل کرنے کے لیے اور اپنا ایک نظریہ اور بیانیہ دینے کے لیے وہ اہل ہوں. یقیناً, اور یہ بات بھی واضح ہو گئی ہے کہ ہندوستان کے اندر جو ہندو بستے ہیں وہ بھی اس عمل کے خلاف ہیں. پادری شہزاد مراد صاحب, یقیناً قاری صاحب نے بھی اور ہارون صاحب نے بھی بڑی مفصل گفتگو کی, چونکہ جب ہم مسیحیت کی بات کرتے ہیں تو حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی جتنی بھی تعلیمات ہیں اور موجودہ دور میں بھی جتنے بھی مختلف آپ کے جو پادری صاحبان ہیں امن کے پیغام کو ترجیح دیتے ہیں, اور میٹھا بولنا, نرم بولنا, یہ بھی جو ہے مسیحیوں کا ایک پہچان ہے. تو آپ کیا کہیں گے کہ مذہبی ہم آہنگی اور یہ جو ہمارا امن ہے ان کے مابین ربط کیا ہے, اور موجودہ دور میں کیا مشکلات ہیں کہ جن کے حل کرنے کے لیے یہ دو اہم موضوعات بنیاد ثابت ہو سکتے ہیں؟ پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے ہم لوگوں کو موقع دیا کہ آ کر جو ہے انٹرفیتھ اینڈ ہارمنی کے حوالے سے اور سوشل کوہیژن کے حوالے سے بات چیت کر سکیں. دیکھیں, دنیا جو ہے جب سے بنی ہے اللہ تعالیٰ نے تو بنائی تھی کہ وہ اس کی بندگی اور اس کی پرستش کرے جی, لیکن انسان جو ہے جب اللہ تعالیٰ کو بھول جاتا ہے نا تو پھر ہر طرح کا نفاق جو ہے نا اس کی زندگی میں آ جاتا ہے. جی, لڑائی جھگڑے فسادات آ جاتے ہیں. جی, دنیا کے بہت سارے مذاہب ہیں اور خاص طور پر پاکستان کے اندر بسنے والی جتنی بھی مذہبی قومیت ہیں جی, یا مطلب کہ مذاہب ہیں جی, وہ اپنے اپنے دین پر قائم رہتے ہوئے ہمیشہ اسی بات کو ایڈوکیٹ کرتے ہیں, اس بات کی وکالت کرتے ہیں کہ میرا دین جو ہے وہ امن کا دین ہے. جی, جیسے اسلام کہتا ہے, جیسے ہندوازم کہتا ہے, سکھزم, ویسے اس سے پہلے کرسچینٹی یہی بات جو ہے وہ ڈسکرائب کرتی ہے اور بیان کرتی ہے. اور ہمارا بیانیہ اوریکل یہی ہے کہ جی حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ سلامتی کے شہزادے ہیں. انجیل شریف میں ہم پڑھتے ہیں جو سرمن آف ماؤنٹ ہے تو اس میں ہمیں یہ پڑھنے کو ملتا ہے پہاڑی باز میں متی کی انجیل کے 5ویں باب کے اندر کہ مبارک بادی ہے کہ مبارک ہیں وہ جو صلح کراتے ہیں کیونکہ وہ خدا کے بیٹے کہلائیں گے. جی, اب ہم جو ہیں ان تمام انجیل کی تعلیمات کو جانتے اور سمجھتے ہیں, جی, لیکن آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ دنیا میں بے شمار جنگیں ہوئی ہیں اور دہشت گردی بھی بڑھی ہے. 90s کے بعد آپ نے دیکھا ہوگا ہمارے ملک کے اندر بھی دہشت گردی بڑھی, اور جب دہشت گردی بڑھی تو پھر جو ہے نہ تو مساجد محفوظ رہی, نہ چرچز, نہ مندر, نہ دیگر مذاہب کے مذہبی مقامات, اور اسی طرح سے ہمارے اسکول, انسٹیٹیوشنز, ایون کہ ہمارے بازار گلی کوچے بھی جو ہے وہ بھی تشدد کا جو ہے شکار ہوئے, اور بہت سارے لوگوں نے جہاں میں شہادت حاصل کیا, بہت سے لوگ زخمی اور گھائل ہوئے. تو پھر ہماری جو مذہبی لیڈرشپ ہے اس نے اس بات کو جانا خاص طور پر. لیکن اگر آپ انٹرنیشنل سطح پر دیکھیں تو انٹرنیشنل سطح پہ بھی چرچ کا جو انیشیٹو ہے وہ یہ ہے کہ اس نے اس بات کی اہمیت کو جانا اور دنیا کے تمام مذاہب کے ساتھ انٹرفیتھ اینڈ ہارمنی کے اور سوشل کوہیژن کے حوالے سے جو ہے بات چیت کرنا شروع کی. اور ہم اس بات میں اپنے لیے فخر محسوس کرتے ہیں کہ وی آر دا پائنیئرس اینڈ وی انوائٹڈ ایوری ون, کہ ہم لوگوں نے ساروں کو موقع دیا اور اس پلیٹ فارم کے اوپر اکٹھا کیا. اگر آپ پشاور کی بات کرتے ہیں, چرچ کی بات کرتے ہیں, تو چرچ نے یہ انیشیٹو لیا 2004 میں, اور پھر اسی طرح پہلے کرسچینٹی اور اسلام کے جو عمائدین ہیں, خاص طور پہ اکابرین ہیں یا جو کلرجی ہے, جو انہوں نے جو کیا کیا, مولانا اور ہمارے جو چرچ کے جو بشپ صاحبان ہیں انہوں نے مل کے بیٹھا اور سوچا کہ جی ہمیں انٹرفیتھ اینڈ ہارمنی کے حوالے سے بات چیت کرنی چاہیے. تو 2004 میں یہ پودا لگایا گیا, پھر فرینڈ کا اس کو نام دیا گیا, اور اس کے بعد جو ہے اس میں ہندو لوگ بھی شامل کیے گئے, سکھ بھی کیے گئے, بھائی کمیونٹی جتنی قومیتیں ہماری صوبے میں بسیوں سب کو جو ہے اس میں شامل کیا گیا. جی, وجہ یہ تھی کہ ہم جو ہیں ایک دوسرے سے الگ ہو کر پاکستان کی ترقی میں کوئی بھی کردار ادا نہیں کر سکتے. اگر ہم پاکستان کی ترقی چاہتے ہیں, پاکستان کے اندر امن چاہتے ہیں, اپنی زندگیوں میں صلح اور سلامتی چاہتے ہیں, تو ہمیں ایک دوسرے کے دین کا احترام کرنا ہوگا, ایک دوسرے کو رسپیکٹ اینڈ آنر دینا ہوگا. اور آپ نے دیکھا ہوگا 2004 کے بعد ہماری صوبے کے اندر ایک امن کی فضا جو ہے بڑی خوبصورت ہے. پاکستان کے مختلف شہروں میں بہت ساری دہشت گردی ہوئی, ایکسٹریمزم کی, مذہبی تعصبیت کی بات کی جاتی, لیکن ہمارے صوبے کے اندر ایسا نہیں ہے. ہمارے درمیان جو ہے مذہبی ہمانگی کہتے ہیں نا ایک اعلیٰ مثال ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ جی پشاور کے اور کے پی کے اندر جو ہے مذہبی منافرت نہیں ہے, فرقہ وارانہ جاریت نہیں ہے, دہشت گردی نہیں ہے, تعصب نہیں ہے. وجہ یہ ہے کہ ہمارے جو
बुजुर्ग हैं, जो मजहबी रहनुमा हैं, वो मिल बैठे हैं, एक दूसरे की खुशी गमी में शरीक होते हैं, और ख़ास तौर पर हर उस बात को रोकने की भरपूर उनकी कोशिश होती है कि जिससे मुल्क के अंदर इंतशार पैदा हो, अंदरूनी या बैरूनी। अब आपने ये देखा होगा कि हमारे मुल्क के अंदर जो है मजहबी कौमियतें जो हैं बड़ी आज़ादी के साथ अपने अपने दीन पर कारबन हैं, अपनी मजहबी इबादत करती, सब कुछ करती। पाकिस्तान ने जैसे आइन के अंदर और कानून के मुताबिक इजाज़त दी है, वो अपनी अपनी जगह पर कायम है। लेकिन जहाँ पर पाकिस्तान की बका की और सालमियत की बात होती है तो मजहबी कौमियत के लोग इकट्ठे हो जाते हैं। और जैसे अभी आपने देखा कि अब जब इंडिया ने जारियत की ऑफेंसिव अप्रोच, जैसे हरून भाई को हमने ऑफेंस नहीं किया, हमने डिफेंस किया, हम दिफाई सूरत में सामने आए। तो हम जब मिल बैठे एक मुट्ठी हो गए तो हमने अपने मुल्क का भरपूर दिफा किया। तो मैं ये चाहता हूँ कि अभी सिर्फ यही नहीं हमने सोचना कि जी जब कोई हमारे ऊपर कोई जंग जदल मुसलत करे तब हम जो इकट्ठे हों, हर हालत में, खुशी में, गमी में, या बल्कि नॉर्मल सिचुएशन में या जो अननॉर्मल सिचुएशन होती है उसमें भी हमें इकट्ठे मिल बैठकर एक दूसरे को ऑनर करने की ज़रूरत है। और जैसे प्रोफेसर साहब ने कहा, अब्दुल गफूर साहब ने, कि जी दीन में जबर नहीं है, तो दीन में जबर नहीं है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं हमारे मुल्क को नुकसान देने के लिए जो बहुत सारी कुव्वतें हैं वो ऐसा इंतशार पैदा कर देती हैं जिससे मजहबी मुनाफरत पैदा होती है, दूरियां पैदा होती हैं, तकसीम पैदा होती है। तो जो कहते हैं जो पुख्ता जहन है, जो मेच्योर जहन है, जो मेच्योरिटी रखते हैं, उन्हें इस बात को हमेशा एडवोकेट करने की ज़रूरत है कि हमें मजहबी मुनाफरत को नहीं फैलाना, बल्कि एक दूसरे को करीब लेकर आना है। और न सिर्फ करीब लेकर आना, मोहब्बत यगान को इखलास के रिश्तों को परवान चढ़ाना है। और फिर ये भी देखना होगा कि जो जो कुव्वतें जो मुल्क के अंदर की हैं या बाहर की हैं, जो ताकतें मुल्क को नुकसान देना चाहती हैं, उनका बखूबी जो है वो सामना करते हुए उन्हें शिकस्त देने की ज़रूरत है। ये तभी मुमकिन जब हम एक होंगे। अब साथ ही साथ ये भी बात आ जाती है कि कभी कभी लोग जो हैं वो दूसरे के दीन का एहतराम नहीं करते, और एक्सट्रीमिज़म देखें हर एक दीन के अंदर होते हैं, हर एक मज़ाहब के अंदर। अगर आपने देखा होगा कि जी दुनिया में बहुत सारी जंगें हुई हैं, और जंगें होती हैं तो जंग जो किसी भी मसले का हल था, हमेशा प्रॉब्लम सॉल्व होती है जब टेबल टॉक होती है। इसी तरह से हम जब फेथ फ्रेंड के हवाले से या मजहबी हमांगी के हवाले से काम करते हैं तो सिर्फ हमारी जिम्मेदारी नहीं है मजहबी अकाबरीन की या मौलानास की या पादी साहबान की या पंडित साहबान की जिम्मेदारी, इसमें मुआशरे के हर एक रुकन का किरदार जो है बखूबी जो ने अदा करना होगा। कि हमें देखना होगा कि हम जो हैं सिर्फ ऊपरी सतह पे बात न करें, ग्रास रूट लेवल पे, कि आप स्कूल में, आप कॉलेज में, आप यूनिवर्सिटी में लेके जाएं, आप अपने मोहल्ले में, अपने गांव में इस बात को कि पता चले कि जी मैंने सिर्फ ये नहीं है कि जी इस मुल्क के अंदर सिर्फ मुसलमान बहन भाई तो नहीं रहते ना, और भी कौमियत के लोग रहते हैं। तो फिर हर जगह पर हमें अपने मुल्क का दिफा बेहतर तौर पर करने के लिए यकजहती का मुजाहरा करना चाहिए, रवादारी का मुजाहरा करना होगा। तो जब आपस में प्यार रखेंगे तो फिर पता चलेगा, हमारी इंजील शरीफ की एक आयत है, अगर आपस में मोहब्बत रखोगे तो इससे सब जानेंगे कि तुम मेरे यू आर माई डिसाइपल्स। तो शागिर्द होना आसान बात नहीं होते, और उस्ताद होना भी, तो उस्ताद की बात को हमेशा की मोहब्बत रखना, तो मोहब्बत का पैगाम जो है हमने देना है। और साथ ही साथ इस बात को मैं इस हवाले से भी देखता हूँ कि हमारे मुल्क के अंदर जो है कायद आज़म का जो पहला जो खिताब है जो हम हमेशा याद करते हैं कि हमारे मुल्क के अंदर हर तरह के मज़ाहिब के लोग जो हैं वो अपनी अपनी इबादत गाहों में, अपनी अपनी मसाजिद में, अपने अपने टेंपल में जा सकते हैं, उन्हें आज़ादी है, किसी को दूसरे पे फोकियत हासिल नहीं है, और हम सब पाकिस्तानी हैं। इस बात को देखना होगा, और खुसूसी तौर पर ग्रास रूट लेवल पे जो है हमें एड्रेस करना होगा। गवर्नमेंट ने भी अभी इनिशिएटिव लिया, लेकिन जो कहते हैं औकाफ डिपार्टमेंट है या इसी तरह से जो रिलीजियस मिनिस्ट्री है वो काम कर रही है, लेकिन वो मैं समझता हूँ कि वो भी कहते हैं ना आटे में नमक के बराबर, उन्हें इस अहमियत को सही तौर पर उजागर करना होगा। और इस बात के लिए जो है अलहदा से जो है उन्हें ऑफिस भी जो है वो डेजिग्नेट करना पड़ेगा, ऑफिशियल्स बैठाने पड़ेंगे, और उसमें ख़ास तौर पर जो है जो मजहबी हमांगी के हवाले से जो मजहबी रहनुमा हैं उन्हें उनका भरपूर जो है ना किरदार इन्वॉल्व करना पड़ेगा। ये नहीं होता कि जी आपने छोटा सा प्रोग्राम कर लिया, साल में एक कॉन्फ्रेंस कर ली तो कहेगा जी हमने मजहबी हमांगी के ऊपर, जैसे फेडरल गवर्नमेंट कर लेती है, सूबाई गवर्नमेंट कर लेती है, ये नहीं है, या औकाफ का डिपार्टमेंट कर लेता है। सिर्फ खाना पूरी नहीं होना चाहिए, तो खाना पूरी आप कर लेते हैं और आप कहते हैं कि जी हमने किरदार अदा किया। पाकिस्तान को बचाने के लिए हमें भरपूर सच्चाई और सदाकत के साथ अपना किरदार अदा करना पड़ेगा। अफसोस का मुकाम ये है कि हम लोग जो हैं
ریسورسز ہمارے پاس ہیں، انڈیویجولز ہمارے پاس ہیں، اور اسی طرح سے ہمارے پاس ٹیکنیکل نو ہاؤ بھی ہے، پھر ہمارے پاس جو ہے وہ کہتے ہیں نا ہماری کیپیسٹی بھی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی ہم جو ہے ان باتوں کو اگنور کر دیتے ہیں. جب مشکل پڑ جاتی ہے تو پھر ہمیں یاد آتا ہے، تو بجائے کہ ہم بعد میں لکیر پیٹتے رہیں، ہمیں پہلے سے ایسا بندوبست کرنا پڑے گا کہ ہمارے ملک کو کوئی بھی نقصان نہ دے سکے، ہمارے ملک کے مذہبی قومیت جو ہیں، مذاہب جو ہیں، بابی رواداری کے ساتھ رہیں، اور دنیا بھی یہ جانے. ابھی آپ نے دیکھا نا کہ جو دنیا نے دیکھا کہ پاکستان کی فوج کے ساتھ پاکستان کی جو قوم ہے کھڑی، اور قوم جو ہے اس میں یہ نہیں دیکھا کہ صرف مسلم بہن بھائی ہیں، اس میں آپ نے یہ بھی دیکھا کہ جی کرسچن بھی کھڑے ہیں، ہندو بھی کھڑے ہیں، سکھ بھی کھڑے ہیں، دیگر بھی مذاہب کے لوگ کھڑے ہیں. تو جب انہوں نے دیکھا کہ جب ساری قوم اکٹھی ہو گئی ہے، پولیٹیکل کہتے تضاد اپنی جگہ پر، لڑائی جھگڑے اپنی جگہ پر تھے، لیکن یہ کہ سوشلی طور پر، پولیٹیکلی طور پر، اکنامکلی سطح پر، اور دیگر جو معاشرتی جو ہیں پلیٹ فارم ہیں، ان سب پر قوم ایک ہو گئی. اور جب ایک ہوئی تو پھر ایسا دفاع ہوا کہ دنیا نے دیکھا کہ پاکستان، جس کو لوگ سمجھ رہے کہ یہ تو کچھ نہیں ہے، اور ہمارا دشمن تو یہ سمجھا کہ میں تو اسے نگل جاؤں گا، لیکن وہ نگل نہیں سکا، اس لیے کہ پاکستان کے پاس جو ٹیکنالوجی ہے، جو مین پاور، اور سب سے بڑھ کر جو ایمان ہے. ایمان جو ہے نا، جو اللہ تعالیٰ پر ہمارا ایمان ہے، رب العزت کے اوپر، رب العالمین کے اوپر، ایمان سے لوگ جو ہیں وہ کہتے ہیں نا کہ ایسے ایسے بڑے بڑے کام کر جاتے ہیں کہ جو دنیا نہیں جو مطلب کہ سمجھ سکتی. اور ایمان ہی ہمیں جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کی قربت و نزدیکی اور فتح مندی سرفرازی اللہ تعالیٰ کی ذات پر ایمان سے ملتا ہے. ابھی پاکستان کی قوم کا ایمان یہ تھا کہ وطن پاکستان کا اللہ کی عزت کے لیے ہے، تو ہم نے اس کا بچاؤ کرنا ہے، اس کا دفاع کرنا ہے. تو جب ایک ہو گئے اپنے اپنے دین کے اوپر قائم رہتے ہوئے، تو آپ نے دیکھا پاک فوج کے اندر، آرم فورسز کے اندر تمام مذاہب کے لوگوں نے اپنا کردار ادا کیا. ہمیں فخر ہے کہ ہمارے مسیح جو ہیں آفیسرز نے، جوانوں نے جو ہے دفاع میں اپنا کردار ادا کیا. اور آپ دیکھیں ہیروز ہیں ہمارے جو ہیں، جیسے کامران مسیح ہیں، دیگر جو ہیں گروپ کیپٹن اور اس کا آرم فورسز کے جو لوگ ہیں، انہوں نے اس بات کو جانا کہ ہم یہ وطن ہمارا ہے، ہم محب وطن ہیں، وی آر پیٹریاٹک کرسچنز پاکستانی، اور اپنی حب الوطنی کا بھرپور مظاہرہ کیا اور پاکستان کا دفاع کیا. اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری کرتے ہیں کہ خداوند نے ہمیں دفاع کی صلاحیت دی ہے. آج جیسے یوم تکبیر منایا جاتا ہے، ناقابل تسخیر پاکستان کو بنایا ہے، لیکن یہ ہمیں اس دھوکے میں نہیں رہنا. ناقابل تسخیر تب ہم ہیں جب خدا کی ذات ہمارے ساتھ ہے، جب وہ آگے آگے چلتی ہے. ہمیں کوئی ہتھیار، ہمیں کوئی اسلحہ، ہمیں کوئی ٹیکنالوجی کہتے ہیں مضبوط نہیں بناتی جب تک اللہ تعالیٰ کی ذات ہم پر اپنا فضل اور اپنا کرم نہ کرے. اللہ اگر روٹ جاتا ہے تو پھر جو نا سب کچھ ہونے کے باوجود کچھ نہیں کر پاتے، لیکن اللہ مہربان ہے، اللہ شفیق ہے، اور خدا کی ذات اپنا فضل و کرم ہم پر کرتی ہے، اس کے نظر کرم ہے. تو پھر ہمارے پاس کچھ بھی نہ ہو تو ہم جو ہیں بہت کچھ کر سکتے ہیں، کیونکہ قادر مطلق ذات تو وہی ہے، اللہ تعالیٰ ہی بادشاہ ہے، اللہ تعالیٰ ہی حاکم کل ہے. اور پھر یہ بھی آپ نے یاد رکھنا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ ہی جو ہے ذرائع وسائل عطا کرتا ہے. میں اس دن بھی بات کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت تب ظاہر ہوتی جب انسان کمزوری کا احساس کرتا ہے کہ میں کمزور، میں کچھ نہیں ہوں. اور جب وہ اقرار کرتا ہے اپنی حلیمی اور فروتنی کا، روح کی شکستگی کا اقرار کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ جو ہے اپنے الہی رحم سے جو ہے اسے طاقت و قوت دیتا ہے اور ایسا معجزہ کرتا ہے. یہ معجزہ ہی ہے. 4 گھنٹے میں پاکستان نے یہ جو جنگ جیتی ہے نا، یہ معجزے تھے. یہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے کہ پاکستان نے جو ہے نا وہ کام کر دکھایا. اور اگر ہم غرور، تکبر اور گھمنڈ میں آ جائیں گے تو ہمیشہ رسوائی کا سامنا کریں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ غرور اور گھمنڈ کو پسند نہیں کرتا. اب وہ جو ہے ہمیشہ پیار محبت کو، سب سے بڑھ کر انسان کی فروتنی اور انکساری کو پسند کرتا ہے. ہمیں خوشی مناتے ہوئے خدا کا شکر کرنا ہے، اور اس طور پر دیکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ تو ہمیں اپنی آنکھوں سے دور نہ ہونے دے، بلکہ اپنے چہرے کا نور ہم پر ہمیشہ جلوہ گر کر، تاکہ ہم تیری بندگی بھی کریں، تیری پرستش بھی کریں، تیری اطاعت بھی کریں، اور تجھے جلال دیں. اور وہ گھڑیاں آئیں کہ ہم دنیا کے نقشے پر ایک اچھی قوم کے طور پر، ایک بہتر قوم کے طور پر، ایک مہذب قوم کے طور پر نظر آئیں، اور پاکستان کا وقار اونچا ہو. اور پاکستان جو ہے ابھی دیکھیں اس تمام یونٹی کے اندر کیا ہوا، پاکستان کو وقار ملا ہے، پاکستان کو عزت ملی ہے. پاکستان کا پرائم منسٹر، فورسز کے جو فیلڈ مارشل ہیں ہمارے، دیگر جو ہمارے جو ممبران ہیں، وہ دنیا کا وزٹ بھی کرے. 4 ممالک آپ نے دیکھا شکریہ کے لیے گئے ہیں، لیکن اکٹھے ہیں نا. آپ علیحدہ ہو کے کریں گے تو کچھ نہیں ہے، تو اکٹھے ہوں گے تو بہت کچھ ممکن ہے. اگر اکیلے کے لیے رہیں گے
جی تو کچھ نہیں ہے. تو کہتے ہیں یونٹی میں جو ہے نا وہ برکت ہوتی ہے نا، اتفاق میں برکت ہے. تو وہ اتفاق میں برکت ابھی ہوگی کہ جب اللہ تعالیٰ کو پہچانیں گے. جو قوم اللہ کو پہچانتی نہیں ہے وہ تباہ، وہ کہتے ہیں غرق ہو جاتی ہیں، نیست و نابود ہو جاتی ہیں. جو اللہ کو پہچانتی ہیں وہ ہمیشہ قائم رہتی ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے ساتھ خدا کی رحمت تھی، اس لیے آج ہم جو ہیں اپنے آپ کو بڑے فخر کے ساتھ کہتے ہیں کہ ناقابل تسخیر ہیں، کیونکہ خدا نے اپنے لوگوں کو ایمان بھی بخشا ہے اور یقین بھی بخشا ہے. یقیناً بہت شکریہ. پروفیسر صاحب دوبارہ آپ کی طرف آؤں گا. جس طرح سے ایک فریم کے اندر اس وقت 3 مختلف مذاہب کے شخصیات یا جو رہنما ہیں موجود ہیں، اور آپ لوگ رہنمائی بھی کرتے ہیں، ساتھ ساتھ مختلف مذاہب کے ساتھ یہ جو یکجہتی ہے یہ اس فریم سے ہمیں واضح ہو رہی ہیں. کیا اثرات ہیں اس کے موجودہ دور میں پاکستان کے؟ اور یہ جو یوم تکبیر منایا جا رہا ہے اور اتفاق اور یگانگت کی بات ہو رہی ہے، تو اس میں ہمارے یہ جو موضوعات ہیں اور خاص طور پر PCWR کا جو کردار ہے، یعنی ظاہری بات ہے ذہن سازی ہو رہی ہے، لوگ سن رہے ہوتے ہیں، دیکھ رہے ہوتے ہیں، تو اس کی بنیاد پر نوجوان بھی اس طرف راغب ہوتے ہیں کہ جی دیگر مذاہب کے لوگوں سے منافرت نہیں کرنی، ان کے ساتھ یکجا رہنا ہے اور ایک دوسرے کے ساتھ جو خوشی اور غمی میں شریک ہونے کا جو سلسلہ ہے اس کو بھی جاری رکھنا ہے. تو اس کے کیا اثرات مرتب ہوئے ہیں اور مستقبل میں مزید کیا اقدامات ہونے چاہیے کہ اس طرح سے ماس کمیونیکیشن کے ذریعے سے لوگوں کو سمجھایا جائے کہ جی آپس میں محبت سے رہنے ہی میں سب کی بھلائی ہے؟ جی بہت شکریہ. جہاں تک آپ نے اثرات کا ذکر کیا ہے، جی تو ایک اثر آپ کے سامنے موجود ہے کہ ہم تینوں مختلف مذاہب کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. جی. اور ابھی پادری شہزاد صاحب نے جو تفصیلی ذکر کیا، جی. اس میں رب العالمین کی قدرتوں کا بڑا ذکر کیا ہے. جی. جی. اور یہ مسلمان کا عقیدہ ہے. جی. تو انہوں نے مسلمان کے عقیدے کو اپنا عقیدہ بھی سمجھ کر اس کا اجاگر کیا. جی. اس پر بہت بڑی خوش قسمتی ہے. جی. جی. پھر انہوں نے اپنی تقریر میں یہ بھی کہا کہ ہمارا یہ جو PCWR ہے 2004 میں جی. یہ وجود میں آیا. جی. اس کے وجود میں آنے میں یہ تھا کہ جتنے مختلف مذاہب کے لیڈر ہیں وہ سب اکٹھے ہوئے. جی. اور انہوں نے یہ اتفاق کیا کہ کیوں نہ ہم اس بات کو عوام الناس تک پہنچائیں کہ ہم مذہب کے حوالے سے جی. ہر ایک کا اپنا اپنا دین ہے، جی. لیکن بحیثیت انسان تو ہم ایک ہیں. جی. لہذا اس نعرے کو ہم نے بلند کیا. جی. اور یقین جانیے کہ اس دوران بڑی دھمکیاں بھی ملی اور بہت سے لوگ ایسے تھے جو دہشت گردی اور جو ذہن سازی سے بالکل دور تھے، ان کی ذہن سازی ہو گئی. جی. ہماری ان ورکشاپوں میں ایسے لوگ آئے جی. جو آپس میں مسالک میں ایک دوسرے کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے تھے. جی. چہ جائے کہ دوسرے مذہب کے لوگ کے ساتھ ہاتھ ملانا یا اس کے ساتھ گلے ملنا. جی. لیکن ان ورکشاپوں میں ان کو اسلام کی روشنی میں اور احادیث کی روشنی میں یہ بات واضح کر دی گئی جی. کہ دیکھیں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی اس وقت جو نصارہ تھے ان کے ساتھ کس طریقے سے اور کس رویے سے پیش آتے تھے. جی. جی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک دفعہ نجران کا ایک وفد آیا جی. اور انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مسجد نبوی میں ملاقات کی. جی. اور اس دوران ان کے پادریوں نے کہا جی. کہ اللہ کے رسول ہماری تو عبادت کا وقت ہو گیا ہے، اب جی. ذرا وقفہ کرتے ہیں جی. اور ہم عبادت کرنا چاہتے ہیں. جی. تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان نصرانیوں کو، ان مسیحیوں اور عیسائیوں کو مسجد نبوی کے اندر جی. ان کو ان کے مذہب کے مطابق عبادت کرنے کی اجازت دی ہے. یہ سب سے بڑا اثر اور یہ سب سے بڑا پیغام ہے. یہاں ہم مسالک میں ایک دوسرے کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے. پھر غیر مسلم کو اپنی مسجد میں اور پھر مسجد نبوی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو نماز پڑھنے اور ان کی جو عبادت ہے اس کے مطابق عمل کرنے کی اجازت دی ہے. اس سے بڑا پیغام، اس سے بڑا اثر اور کوئی نہیں ہو سکتا. تو ہمارے معاشرے میں بھی یہاں جب پاکستان بنا تو بہت سے ایسے نان مسلم تھے جنہوں نے انڈیا جانا پسند نہیں کیا اور وہ پاکستان ہی میں رہنا چاہتے تھے اور پاکستان میں رہے، جن کو ہم ڈبل پاکستانی کہتے ہیں کہ ایک تو وہ پہلے تھے ہی ادھر اور پھر جب پاکستان بنا تو انہوں نے پاکستان کو تسلیم بھی کر لیا. اس حوالے سے وہ بڑی قابل قدر ہے ہمارے لیے. دوسرا آپ دیکھیں پاکستان کے جھنڈے میں جو سفید تارے اور چاند ہیں یہ اقلیتوں کی نمائندگی ہے. قائد اعظم نے جب پاکستان بنایا تو اس میں جو جھنڈا ہے پاکستان کا جو لہراتا ہے تو اس میں سفید ستارے اور چاند نظر آتا ہے. یہ سفید ستارے اور چاند یہ اقلیتوں کی نشانی ہے. اور قائد اعظم ہمیشہ اپنی تقریروں میں مذہب کے حوالے سے اور غیر مسلموں کے حوالے سے ان کی باقاعدہ
رہنمائی کرتے تھے اور ان کا خیال رکھتے تھے کہ مذہب کے حوالے سے ہر ایک کو اختیار ہوگا کہ اس ملک میں جو رہے گا اس کا مذہب اس کی مرضی کے مطابق ہوگا. چنانچہ ایسا ہو رہا ہے. اسی طریقے سے جو بڑا عام سوال آپ نے یوم تکبیر کے حوالے سے کیا. تکبیر کہتے بھی بڑائی کو ہے. آج کے دن ہم اللہ کی عظمت اور بڑائی کا اظہار کرتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں بہت بڑا ایک اعزاز عطا کیا کہ ہم اس کے بندے ہیں اور ہم عاجز ہیں, کمزور ہیں, اور اس عاجزی اور کمزوری کے باوجود اللہ نے ہمیں ایک بہت بڑی قوت ہندوستان جو کہ عوامی لحاظ سے, آبادی کے لحاظ سے, دیگر مادیت کے حوالے سے پاکستان سے بہت زیادہ ہے اور بہت فخر بھی کرتے تھے. مگر پاکستان کے سپہ سالار نے اس آپریشن کو قرآنی نام دیا, بنیان مرصوص. یہ قرآن میں آتا ہے, ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کأنہم بنیان مرصوص. وہ لوگ جو اللہ کی رضا کے لیے لڑتے ہیں صفے باندھ کر اس کے راستے میں, ایسے ہیں جیسے کہ سیسا پلائی ہوئی دیوار. تو یہ سیسا پلائی ہوئی دیوار کا نام رکھا اور اللہ تعالیٰ نے اس نام کی برکت سے پاکستان کو فتح اور نصرت عطا کی. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. قاری صاحب یقیناً آپ نے بہت بہتر طریقے سے اس بات کو واضح کیا اور خاص طور پر یوم تکبیر کے حوالے سے. ہارون صاحب آپ اس حوالے سے بتائیں کہ موجودہ دور میں جو ہماری یکجہتی کی بنیادی طور پر جو فوائد تھے وہ تو آپ نے بیان کر ہی دیے, لیکن اس حوالے سے بھی ذرا بتائیں کہ مستقبل میں کتنا بہتر ہوگا اور پی سی ڈبلیو آر کی جو کوششیں اور کاوشیں ہیں وہ کتنی مزید مؤثر ہونی چاہیے. دیکھیں, میں نے تو آپ کو جیسے پہلے بتایا کہ مختلف مذاہب کے جو ڈائیورسیفائی پاکستان کے شہری ہیں اور اس کی اہمیت سے آپ جو ہے وہ نظر نہیں چھپا سکتے کہ پاکستان جب معرض وجود میں آیا, اللہ تعالیٰ نے ہمیں انعام کیا, اس وقت چاروں گورنر جو تھے وہ مسیحی تھے, افواج پاکستان کے ہیڈز وہ مسیحی تھے, لا کا جوڈیشری جو تھی وہ بھی آپ کو پتا ہے کہ ہمارے اے آر کانلینیس جو تھے ان کا اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا میں ان کو ایک انصاف کے حوالے سے ایک بہت بڑا نام دیا. اور اگر 10 بزنس مین دیکھیں پاکستان میں تو وہ سب کے سب پاکستان کو سہارا دینے کے لیے, اپنے ملک کو سہارا, اپنی سرزمین کو سہارا دینے کے لیے وہ سب کے سب ہندو تھے. لیکن خوش قسمتی یہ ہے کہ اس وقت اس طرح کی کوئی جو ہے وہ فرق اور تفرقہ جو تھا وہ نہیں تھا جتنا کہ آج اس کی تقسیم بن گئی ہے. اور اگر آپ نیبرنگ کنٹری میں دیکھیں تو سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا, یہ ترانہ کس نے دیا؟ یہ حضرت علامہ اقبال نے دیا. پھر اگر ان کا جو قومی پرچم بنا وہ کس نے اس کو بنایا؟ تو وہ وہاں طیب نام کی جو بیٹی تھی یہ اس کا دیا ہوا ہے. اور اسی طرح اگر آپ وہاں پر تاریخی جتنی بھی عمارتیں دیکھ لیں وہ سب کی سب جو ہے وہ مسلم گھرانوں سے, ان کو ایٹمی قوت کس نے بنایا؟ ایک مسلمان نے بنایا. تو کہنے کا مقصد ہے کہ ہمیں اس بات کو سور وچار کرنا پڑے گا کہ اگر تخلیق جو وطن ہے اور دفاع وطن ہے یا تعمیر وطن ہے یا حصول وطن ہے, اس کے اندر ڈائیورسیفائی کمیونٹی اگر اپنا کردار نبھاتی ہے اقلیت کی صورت میں وہاں یا یہاں پر, تو ان کی اپنی اہمیت ہے اور وہ ہمیشہ قائم و دائم رہے گی. اور اس حسن کی اہمیت کو جانتے ہوئے آپ نے دیکھا کہ حضرت قائد اعظم محمد علی جناح نے اپنا 13 رکنی کمیٹی میں جو 6 لوگ تھے وہ نان مسلم تھے. جگندر منڈل جو تھے وہ لا جسٹس اینڈ لیبر کے وہ منسٹر رہے, یہاں تک کہ یورپین یونین کے فلور تک اگر کشمیر کے معاملات تھے تو وہ بھی جگندر ناتھ منڈل نے دیکھے. اور اس طرح آپ نے اور بہت سی ایسی بے شمار مثالیں آپ کو ملیں گی جس میں آج دن تک پاکستان کے دفاع کے لیے, اس کی تعمیر و ترقی کے لیے ہماری کمیونٹیز, ڈائیورسیفائی کمیونٹی جو ہے ہندو مسیح سکھ بھائی سب اپنا کردار نبھا رہے ہیں اور اس کی تعمیر و ترقی میں اپنا نام پیدا کر رہے ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ بعض فلور پر ہمیں یہ احساس ہوتا ہے کہ ہم شاید اس پاکستان کے جو جملہ امور ہیں ہم اس کی ریس سے خاص طور پہ ہندو باہر ہیں. اسی وجہ سے یوم تشکر پر جو ہے میں نے فیلڈ مارشل جناب عاصم منیر صاحب سے ہاتھ ملاتے ہوئے یہ ریکویسٹ کی, جس کے ساتھ باقی سربراہان افواج بھی موجود تھے, اور میں نے ان کو یہ کہا کہ ہم ہندو ہیں, ہمارا تو مذہب جو ہے وہ شتریہ دھرم ہے, ملک اور دھرتی کی خاطر ہی مر مٹنا, یعنی جس دیش جاتی میں جنم لیا بلیدان اسی پر ہو جائے. ہمارا تو یہ ہے کہ جس جگہ پر جنم لیا اس کی حرمت کی خاطر, اس کی دفاع کی خاطر ہم مر مٹیں. تو ہمیں بھی آپ اگر فخریہ زندگی ہم نے گزارنی ہے تو پاکستان کے
تمام دفاعی جو ادارے ہیں اس میں ہندو کمیونٹی کو بھی ایک اعتماد کی فضا قائم کرتے ہوئے ان کو آن بورڈ لے کے، تاکہ فخر سے کل ہم بھی کہہ سکیں کہ اس ملک کی دفاع کی خاطر ہم نے قربانی دی ہے، اور ہم ہندوؤں کو پاکستان کی دفاع کے لیے پائلٹ بھی ہونا چاہیے، ڈاکٹرز بھی ہونا چاہیے، انجینئرنگ بھی ہونی چاہیے، تمام افواج، چاہے وہ بری ہے، بحری ہے یا فضائی ہے اس میں. اور مجھے بہت خوبصورت بات جو اس دن سے میں جھوم رہا ہوں، میں نشے میں ہوں، اس دن سے سرور میں ہوں جس وقت یک زبان ہو کر جنرل عاصم منیر صاحب نے اور دیگر افواج پاکستان کے سربراہان نے کہا کہ ہندو ہمارے بھائی ہیں اور ہم ہندوؤں کے بھائی ہیں. اس ملک کو بحیثیت پاکستانی ہم سب نے مل کر اس کا دفاع کرنا ہے اور اس کو بچانا ہے. اور باقاعدہ جنرل عاصم منیر صاحب نے مجھے مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ کیا آپ نے میری پہلی سپیچ نہیں سنی کہ جس میں ہم نے کہا کہ ہم پاکستانی ہیں اور اس ملک کو پاکستانیوں کی ضرورت ہے اور پاکستانیوں نے مل کر اس کو بچانا ہے. تو آج جو میری بار بار جو التجا ہے وہ یہی ہے کہ چاہے وہ جس مذہب کے بھی ہوں، اس میں فیتھ لیڈرشپ کا اپنا ایک انتہائی اہم کردار ہے. اور اب ریاستی اداروں کو ان کو اہمیت دے کر ہر مقام پر، جس طرح کے اسلامی ملکوں میں ہر ملک میں ریلیجس افیئر کی منسٹری ہے اور تمام منسٹریز اس سے ہو کر گزرتی ہیں، وہاں سے اسکین ہو کر گزرتی ہیں، ان کی منظوری کے بعد تمام چیزیں جو وہ منظور کی جاتی ہیں اور اس کو پھر امپلیمنٹ کیا جاتا ہے. لہٰذا پاکستان کونسل آف ورلڈ ریلیجن کا یہ مطالبہ ہے کہ ہم نے بھی یہ کوشش کرنی ہے بحیثیت پاکستانی، ریاستی اداروں پر ہی ہم نے جو ہے وہ تکیہ نہیں کرنا، ہم نے اپنے طور پر اپنی عوام کے ساتھ مل کر ان کو گائیڈ کرنا ہے کہ سب سے پہلے ہم ایک نیشن ہے، ایک امت ہے، ایک قوم ہے. اور جس طرح کے آپ نے دیکھا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دور اقدس میں ان کی جو ریاستی امور تھے اس کو کس خوش اسلوبی سے پرامن رکھنے کی خاطر، ترقی دینے کی خاطر، دفاع کی خاطر، ہمیشہ اس میں آپ نے 3 سے زیادہ جو اس دور کے ڈومیننٹ یہودی ہوتے تھے، قبائل ہوتے تھے، ان کو آن بورڈ لے کر گفت و شنید اور ڈائلاگ کے ذریعے ان کی افہام و تفہیم کے بعد تمام منصوبہ بندی اور لیجسلیشن اور پالیسیز مرتب کی گئیں. اور اس کے بعد ملک کو دیکھو کہاں سے کہاں پرامن طریقے سے، باوجود اس کے کہ اسلام کے دشمن اس لیول کے تھے کہ آج بھی اس طرح کی دشمنی سوائے فلسطین میں ہونے والے جو ظلم ہے اس کے علاوہ آپ کو کہیں دکھائی نہیں دے گی. لیکن باوجود آج ایک نمونہ پوری دنیا کے لیے ہے تو وہ ریاست مدینہ ہے. پرامن ریاست کا ایک سٹرکچر موجود ہے. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ڈائیورسیفائی تمام کمیونٹیز کو آن بورڈ لے کر منصوبہ بندی کی جائے. میرا یہ کہنا ہے کہ پہلے سے زیادہ اب ملک جو ہے وہ اندرونی اور بیرونی خطرات سے دوچار ہے. اس لیے اب ایک ادارے کی اس کی سیکیورٹی کو جو ہے وہ مد نظر رکھنا اور چیلنجز کو قبول کرنا اور روزانہ شہادتیں دینا یہ اچھی بات نہیں ہے. کیونکہ افواج پاکستان میں بھی، لا انفورسمنٹ ایجنسی میں بھی ہمارے بھائی ہیں، ہمارے بیٹے ہیں، ہمارے بزرگ وہ کر رہے ہیں. ہم نے قدم سے قدم ملا کر، کندھے سے کندھا ملا کر ہم نے ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرنا ہے. اب ایک پاکستانی کی آزادی تو مل گئی ہے لیکن ایک پاکستانی کی ذمہ داری آج اس سے کہیں گنا زیادہ بڑھ گئی، اس لیے کہ دشمن اب سرحد سے پار نہیں ہے، دشمن آپ کے ساتھ ہے. اور یہی وجہ ہے کہ ہر روز آپ کو بلوچستان کی سرحد پر، خیبر پختونخوا کی سرحد پر، اندرون سندھ میں، اندرون جنوبی پنجاب میں آپ نے دیکھا ہے کہ غیر انسانی فعل آپ کو دیکھنے کو مل رہے ہیں. آئے دن بم بلاسٹنگ ہو رہی ہے اور ہمیں چاہیے کہ ایک دوسرے کے ساتھ مدد کریں کیونکہ ابھی عید الاضحیٰ قریب ہے. اس فریضے کو ادا کرنے کے لیے بہت زیادہ جگہ جگہ پر رش ہوگی. ہمارا آج یہ لوگوں سے گزارش بھی یہ ہوگی کہ آپ اپنے جو فریضہ ہے اس کی ادائیگی کے لیے جو انتظام کرنے ہیں وہ جلد از جلد کریں اور ہمیشہ ایسے مقامات پر کریں کہ جہاں زیادہ سے زیادہ رش نہ ہو. ہر شخص پر اپنے علاوہ وہ نظر رکھیں کہ کہیں خدا نخواستہ کوئی انسان، جو کوئی ایسا شخص جو اسلام کا دشمن ہو، پاکستان کا دشمن ہو، یہاں کے شہریوں کا دشمن ہو، وہ اپنی کوششوں میں خدا نخواستہ کامیاب نہ ہو جائے. تو اب مل کر چلنا ہے. اور اس میں پاکستان کے پاس اگر سب سے بڑی قوت ہے تو وہ مذہبی جو طبقات ہیں ان کی قوت ہے. ہر مندر سے، ہر چرچ سے، ہر گردوارے سے، ہر مسجد سے اور ہر امام بارگاہ سے ہمیں چاہیے کہ ہم ایک خاص موضوع پر، یکجہتی کے موضوع پر، ملکی سالمیت کے موضوع پر ہم مل کر کوئی ایسا عمل جو ہے وہ سامنے لائیں. اور اپنے خاص طور پر میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے پاس جو خزانہ ہے، میرے استاد محترم حافظ عبدالغفور صاحب ہیں، ڈاکٹر قبلہ یاز جیسی شخصیت
کو اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو نوازا ہے. اس طرح جو ہے وہ قاری روح اللہ مدنی صاحب ہیں, ہمفری سرفراز پیٹر صاحب ہیں, اس طرح باقی صوبوں میں بھی بہت جید علماء اور اس وطن سے محبت کرنے والے ہیں, اور وہ خزینہ ہیں, ان کے اندر اسلام کا احادیث مبارکہ سنت نبوی کا خزانہ ہے, وہ چلتے پھرتے قرآن کریم کا ایک ان کی شخصیات ہیں. اور ہمارا نہیں خیال کہ پاکستان کی سالمیت کے لیے, اس کی ترقی کے لیے اگر ہم ان سے کوئی مشورہ کریں, کوئی ہدایت چاہیں, تو وہ ہمیں گائیڈ نہ کریں. اس لیے علماء کی بھی اب ذمہ داری, چاہے وہ کسی بھی مذہب کی ہے, وہ انتہائی ضروری ہو گئی ہے کہ وہ اپنی اپنی تعلیمات کی روشنی میں لوگوں کو وطن پرستی کا اور انسانیت کا درس دیں, جس میں ہم مل جل کر چلیں. اور خطرات جو ہیں پہلے سے اس لیے بھی بڑھ گئے ہیں کہ کہیں کی کمیونٹی اب وہاں کی وہ نیٹو کمیونٹی نہیں رہی. اب آج پشاور کو دیکھ لیں کہ پشاور کے لوکلز اب یہاں اتنے نہیں رہے, وہ کہیں نہ کہیں اور شفٹ ہو گئے ہیں, اور اوپر دیگر علاقوں کے لوگ اب یہاں آ کر آباد ہو گئے ہیں جن کی پہلے ہم آنگی ویسی نہیں تھی. لہٰذا اب ذمہ داری بڑھ گئی ہے کہ زیادہ سے زیادہ ایسے وزارت مذہبی امور اور سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹ اور وزارت تعلیم ایسے جو ہے پروگرامز کا یا اس طرح کے ایونٹس کا اہتمام کرے, جس میں لوگوں کو زیادہ سے زیادہ اسلامی امور پر, کیونکہ 97% جو آبادی ہے وہ اسلام سے منسلک ہے, ان کو گائیڈ کریں کہ کس طرح آپ نے اپنا اور اپنے ساتھ رہنے والے سب کا خیال رکھنا ہے, تاکہ وطن عزیز پاکستان ہر طرح کے خطرات سے محفوظ ہوں. اور باقی آج یوم تکبیر ہے, ہم پوری دنیا میں بسنے والی جو پاکستانی کمیونٹی ہے اس کو مبارکباد پیش کرتے ہیں, اور اللہ رب العزت کے حضور یہ جو ہے وہ شکریہ ادا کرتے ہیں, سچ شکر ادا کرتے ہیں کہ پاکستان کو اس نے ایٹمی قوت سے نوازا, کہ جو کہ اس کی دفاع کی اور اس کے قائم و دائم رہنے کی ایک بہت بڑی علامت ہے, جس پہ ہمیشہ ہمیں اللہ کی اس نوازش پر فخر رہے گا. بہت شکریہ, بہت شکریہ سر. پروفیسر صاحب, چونکہ وقت کی قلت ہے تو کیا پیغام دینا چاہیں گے, اور تمام جو آج کا پروگرام ہے اس کا خلاصہ اگر ہم بیان کریں تو ہم کون سے الفاظ میں اپنے ناظرین اور سامعین کو آگاہ کریں گے؟ جی بالکل, خلاصہ یہی ہے جی کہ ہم اس معاشرے میں رہتے ہیں, جی بحیثیت مسلمان کے ہماری یہ ذمہ داری ہے جی کہ ہمارے ساتھ, ہمارے پڑوس میں, ہمارے گلی میں اگر کوئی نان مسلم رہتا ہے تو اس کا بھی احترام کرنا ضروری ہے, اس کا بھی خیال رکھنا ضروری ہے, اس کے دکھ درد میں شریک ہونا ضروری ہے. جس طرح وہ ہمارے دکھ درد میں آتے ہیں, شریک ہوتے ہیں, ہمیں بھی بحیثیت مسلمان کے ان کے دکھ درد میں شامل ہونا ضروری ہے. اور پڑوس کے حوالے سے بھی ہونا چاہیے, اور پھر ایک شہری کے حوالے سے اگر ہم کسی کو جانتے ہیں اور وہ نان مسلم ہے اور اس کے ہاں کوئی ایسی غمی ہو گئی ہے یا خوشی پہ اس نے ہمیں بلایا ہے, تو پورے کھلے ذہن کے ساتھ, وسعت قلبی کے ساتھ جانا چاہیے اور اس کی اس خوشی میں شریک ہونا چاہیے. دوسرے ہم آہنگی کے بارے میں یہ ہے کہ کسی کو بھی کسی کے مذہب کے خلاف بات نہیں کرنی چاہیے. ہر شخص کا اپنا مذہب ہے. حضرت اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں, اپنے مذہب کو چھوڑو مت اور دوسرے کے مذہب کو چھیڑو مت. ہمارا اپنا مذہب ہے, دوسرے کا اپنا مذہب ہے. اگر کوئی ہماری سیرت اور کردار سے متاثر ہوتا ہے, اسلام کو قبول کرتا ہے تو فبیہا, اگر نہیں کرتا تو تلوار کے زور سے, بندوق کے زور سے, کلاشنکوف کے زور سے کسی کو مسلمان نہیں کرانا چاہیے, اور نہ وہ مسلمان بنتا ہے, اور نہ ہمیں اسلام یہ کہتا ہے کہ آپ زور زبردستی کسی کو مسلمان بنائیں. زور زبردستی والا اسلام نہیں ہے, پیار اور محبت کا دین ہے, اور پیار اور محبت کا دین پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے پھیلایا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر بعض مستشرقین جو ہے وہ یہ اعتراض کرتے تھے کہ یہ اسلام کو انہوں نے بزور شمشیر پھیلایا, حالانکہ بزور شمشیر نہیں آیا, یہ حضور کی مدبرانہ اور مصالحانہ کوششوں سے ہوا ہے اور آپ کی سیرت اور کردار سے ہوا ہے. کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی جھوٹ نہیں بولا. ابو سفیان جو مسلمانوں کا دشمن تھا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہرقل کو اسلام کی دعوت دینے کے لیے خط بھیجا تو اتفاق سے وہ ابو سفیان اس کے ساتھ بیٹھا تھا. اس نے کہا, یار آپ کے ہاں ایک شخص آیا ہے, وہ اسلام کی دعوت دیتا ہے, یہ بتاؤ کہ اس نے جھوٹ بولا ہے. تو باوجود اس کے کہ ابو سفیان کافر تھا, مسلمانوں کا دشمن تھا, اس نے اس بات کا اعتراف کیا کہ کبھی بھی جھوٹ نہیں بولا. یہ تھی سیرت, یہ ہے کردار, کہ دشمن بھی آپ کا اعتراف کرے, دشمن بھی آپ کے کردار کو مانے. تو اگر ہم اپنی سیرت اور کردار کو, اپنی زبان کو, اپنے الفاظ کے چناؤ کو, اپنے بیہیویئر اور مینر کو اچھا رکھیں گے تو یقیناً
دوسرے مذہب کے لوگ ہم سے متاثر ہوں گے. اور ویسے بھی اسلام کے بارے میں قرآن نے کہہ دیا ہے کہ لیظہرہ علی الدین کلہ، یہ تمام ادیان پر ظاہر ہوگا اور غالب ہوگا. تو ضرور یہ اسلام جو ہے مذہب ہمارا جو ہے یہ تمام ادیان پر غالب ہے بھی اور رہے گا بھی. اللہ کا یہ وعدہ ہے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم بلا وجہ کسی کے ساتھ لڑائی جھگڑے مذہب کے تناظر میں نہ کریں، بلکہ وسعت قلبی کے ساتھ ہم برداشت کریں اور ساتھ ہی ساتھ ہم جس مذہب پر ہیں اس پر پختگی کے ساتھ کامزن رہیں. اللہ پاک مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین آمین. بہت شکریہ ہارون صاحب. مختصر چونکہ 1 منٹ ہے ہمارے پاس اور اس میں آپ کوئی پیغام دینا چاہیں آج کے بس میں یہی کہوں گا کہ ہر وقت حالات ایک جیسے نہیں رہتے. جی ہم ہر وقت تو ہے وطن عزیز پاکستان سے اپنے حقوق کے حصول کے لیے مطالبہ کرتے ہیں. اب وقت کا تقاضا یہی کہتا ہے کہ اب ہمیں فرض ادا کرنے کی ضرورت ہے. خاص طور پر ریاستی اداروں سے میری اپیل ہوگی کہ مانیٹرنگ کے جو سسٹم ہے اس کو بڑھایا جائے، خاص طور پہ مذہبی اقلیتی کمیونٹی کی فلاح و بہبود کے لیے. جس طرح کی جو وسائل ریاست پاکستان کے اداروں کو دیا جاتا ہے وہاں پہ شفافیت کو، احتساب کو اور پنشمنٹ کے نظام کو ضرور وضع کیا جائے. کیونکہ ہماری آج بھی اتنی بڑی رقوم دیے جانے کے باوجود جو ہے وہ کہیں نہ کہیں وہ کرپشن کی نظر ہو رہا ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ ان معاملات کو دور اس لیے کیا جائے، سنگین اس لیے ہے کہ جب لوگوں کو ان کے حقوق نہیں ملیں گے وہ ریئیکٹ کریں گے. جب ریئیکٹ کریں گے یا اپنے حقوق کو حاصل کرنے کی کوشش کریں گے تو اس میں کوئی نہ کوئی غلطی ہوگی. جب غلطی ہوگی تو غصہ جنم لے گا اور غصے کی صورت میں اس طرح کے کام ہوں گے جو بدامنی کی طرف لے کے جائے گا. کیونکہ جہاں دیا ہے تہاں دھرم ہے، جہاں موہ تہاں پاپ، جہاں کرودھ تہاں کال ہے، جہاں شمع تہاں آپ. یعنی جہاں کوئی انصاف ہوتا ہے وہاں مذہب ہوتا ہے، اور جہاں انصاف نہیں ہوتا وہاں لالچ جنم لیتا ہے. جہاں لالچ جنم لیتا ہے وہاں ناانصافی ہوتی ہے، اور جہاں ناانصافی ہو وہاں غصہ جنم لیتا ہے، اور جہاں غصہ جنم لیتا ہے وہاں ریئیکشن کی صورت میں تباہی ہوتی ہے. لیکن امن تبھی ہوگا جب ہم اپنے قصورواروں کو معاف کریں اور نئے سرے سے چلنے کے لیے اپنا کردار صحیح معنوں میں ادا کرنے کی کوشش کریں. بہت شکریہ، بہت شکریہ. پروفیسر ڈاکٹر حافظ عبدالغفور صاحب، ہارون سر ابدیال صاحب اور پادری شہزاد مراد صاحب آج کے پینلسٹ ہیں ہمارے پروگرام میں. بہت شکریہ آپ تمام کا. اسی کے ساتھ ہی پاکستان کونسل آف ورلڈ ریلیجن یا ادیان عالم پاکستان کا یہ خصوصی پروگرام اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.